अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आज मैं आप लोगों को आउटडोर लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, मैंने कहा आपको अपने मॉर्निंग वॉक पे लेके चलती हूँ। तो टॉपिक हमारा बात करने का है कुछ इस किस्म का कि मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। एक मरतबा बानो कुदसिया से बातचीत हो रही थी कुछ लोगों की, और वो एक निजी महफिल थी। तो बानो आपा ने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जो किसी औरत को ये एजुकेट कर सके, ये बता सके कि अगर उसकी तलाक हो जाए तो उसको किस तरह का रिएक्ट करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये किस किस्म की बात कर रही हैं बानो आपा। मतलब ऐसा कहाँ होता है कि ये सिखाया जाए कहीं पर, और ये तो कोई टॉपिक ही नहीं हुआ। लेकिन बहुत सालों के बाद जब मुझे एक दिन 17 मई का वो डेट थी, मुझे याद है, उस रोज़ अचानक मेरे पास बाई पोस्ट डाक के ज़रिए एक लिफाफा मुझे मिला जिसमें मेरा तलाकनामा था। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं किस तरह का बिहेव करूं। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, मुझे किस किस्म का रिएक्ट करना चाहिए, और क्या मैं रोऊं ज़ोर ज़ोर से, या मैं इसको बहुत ही हल्का लूं, या शिकवा करूं, या शिकायत करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब बच्चे मुझे देख रहे थे, मेरे 3 बच्चे मुझे हैरत से देख रहे थे और मुंतज़िर थे कि अम्मा का क्या रिएक्शन होगा। तो मुझे बानो आपा की ये बात बहुत याद है कि हाँ, वाकई ये तो हमें पता नहीं होता कि ये जो आ गई है सर के ऊपर बात, ये जो मसला है हमारा, उससे निमटना कैसे है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उनकी मैं बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी, मैं उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि जो बिहेवियर होता है, जो लोगों के रवैये होते हैं, जो माशरा, जो सोसाइटी ऐसी औरत के साथ जो बिहेव करता है जिस तरह से, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। और मैं इस बात की भी बात नहीं कर रही हूँ कि कसूर किसका था और उसको कहना चाहिए या नहीं, मैं इसकी कोई बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि एक औरत की जब तलाक हो जाती है, उस औरत को क्या करना चाहिए, और लोग उससे किस किस्म की बात करते हैं, किस तरह के जुमले अदा करते हैं। एक दफ़ा मरना नहीं होता जनाब, ये बार बार मरना होता है। और पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा, ख़ानदान, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब सब मिलके आपको देखना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है, यानी उस औरत को, उस लड़की को, उस यंग लेडी को या ओल्ड लेडी को, जो भी है, उसको लगता है कि जनाब सब मुझे देख रहे हैं। और हर एक की ये ख्वाहिश है कि जी मुझे पूरी तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या था, क्यों हो गई तलाक बहन, तलाक हुई क्यों। तो आपको हर बात पूरी डिटेल बताने की उनसे वो तवक्को करते हैं कि आप उनको बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था। और अगर आप थोड़ा सा ज़ाहिर गायब दिमाग होंगी, परेशान होंगी, आपको अंदर से क्या हो रहा होगा आप नहीं बता पाएंगी, तो एक दूसरे को देखेंगे और कहेंगे कि ऐसे ही तो नहीं हो जाती ना तलाक, कोई बात होगी। यानी आपकी सबसे पहले जो चीज़ दाव पे लग जाती है वो है आपकी नेक नामी, आपका करैक्टर सबसे ज़्यादा, या फिर गज़ भर लंबी ज़बान होगी, हाँ भाई ऐसे थोड़ी हो जाती तलाक। तो ये सारी चीज़ें एक माइंडसेट है जो पूरा माशरा मिल के उस औरत की गोद में, उसकी झोली में डाल देता है। अच्छा, बिहेवियर जो होता है ना, वो शायद जो ख़वातीन, जो मेरी माएँ बहनें गुज़र चुकी हैं, इससे बच्चियाँ गुज़र रही हैं, वो ही जान सकती हैं, ठीक है, कि किसी का जुमला किस तरह का होता है और वो कहाँ जाके लगता है, दिल की गहराई में उतर जाता है वो। लेकिन जो आम लोग हैं वो शायद इसकी इतनी ज़्यादा हसासियत को महसूस ना कर सकें। मसलन मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक बहुत अच्छा इदारा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं वहाँ पर। वहाँ की एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अदबी मिजाज रखती हैं। उनको उनके यहाँ कुछ ट्रांसलेशन का काम था और मैं एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही थी।
تو میری ایک دوست تھی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹرانسلیشن کا کام تو مل ہی سکتا ہے نا، تم پہلے کرتی رہی ہو جرنلزم کے زمانے میں. تو میں نے کہا ہاں مجھے فوراً چاہیے، بچوں کی فیسیں ہیں، یہ مسئلے مسائل ہیں، اور میری ڈیورس ہو گئی تھی. تو اس خاتون نے مجھے اس NGO میں بھیجا اور کہا کہ وہ جو خاتون ہے وہاں کے ایڈمنسٹریٹر، ان کو بتانا کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے اور کام لے لینا. اس خاتون کے پاس میں گئی، انہوں نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پہلے 2 باتیں کنفرم کی کہ سنا یہ ہو گیا آپ کے ساتھ. میں نے کہا جی ہاں مجھے فلاں نے بتایا تھا. اچھا ایسا کرو تم کر سکتی ہو ٹرانسلیشن؟ میں نے کہا جی ہاں وہ کچھ میں نے دیکھا. اچھا یہ جو ہے نا یہ تھپی، انہوں نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک اتنا موٹا کاغذوں کا بنچ نکالا، اس کو ٹیبل پہ رکھا، اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، کہا یہ جو تھپی ہے نا یہ پوری کرنی ہے آپ. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاپک بہت گنجلک اور خشک تھا. ایک ہوتا ہے نا آپ کی دلچسپی ہوتی ہے، آپ مزے سے کام کرتے ہیں، اچھا وہ نہیں تھا، وہ کوئی اور اکنامکس ٹائپ کی چیز تھی جو میرے پسند یا میری مزاج کے مطابق نہیں تھی. لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مجھے کام کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اوکے میں کر لوں گی کام. انہوں نے کہا یہ تھپی ہے، بار بار مطلب اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اس کے آپ پیسے بتا دیں. تو میں نے بتا دی، ایک مخصوص رقم بتا دی، فرض کر لیجیے کہ 5000 روپے اس زمانے میں. تو میں نے کہا جی میں اتنا لوں گی. ان کو اوکے ٹھیک ہے، ہم نے ڈیل ہو گئی. میں نے وہ تھپی اٹھائی، میں گھر لے آئی، میں نے دن رات ایک کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اور بڑی اچھی اپنے طور سے ایفرٹ کی، اور بڑا اس کو پھر ری رائٹ کیا صاف ستھرا. جب میں وہاں لے گئی تو انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میری پیمنٹ دے دیں. انہوں نے کہا پہلے بیبی کام تو پورا کر لو. میں نے کہا کام تو کر چکی. انہوں نے کہا یہ تو آدھا کام ہے، کام تو اندر رکھا الماری میں. تو میں نے کہا آپ نے تو نہیں کہا تھا، آپ نے تو اس پہ بار بار ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ کام ہے، اس کے پیسے بتاؤ. جو الماری میں رکھا تھا وہ تو مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا ایسے ہی تو نہیں طلاق ہو جاتی نا. یہ میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، میں کسی گاؤں دیہات کی جاہل عورتوں کی بات نہیں کر رہی جو ایک NGO چلا رہی ہے. اس کو سب سے پہلے میرا زخم نظر آیا کریدنے کے لیے. یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ایسی عورتوں کے ساتھ یہ کرتی ہے. مطلب ارریلیونٹ بات تھی نا، وہاں میری طلاق کا کیا ذکر یار، آپ کام کروا رہی ہیں، آپ کام کروائیں. انہوں نے کہا جی تم جیسی عورتوں کو نا ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسی تھوڑی طلاق ہو جاتی ہے، جھوٹی ہو تم. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہم سب مل کے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اچھا اور اس میں آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. ہاں جی وہ جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کل تک وہ آپ پہ جان چھڑکتے ہیں. اچھا کبھی تو وہ جان بوجھ کے کرتے ہوں گے میرا خیال ہے، کبھی چونکہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. سچ وہی جو میں نے آپ سے کہا مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ ہے تو سب کو کہنا ہے کچھ نہ کچھ. اس عورت کو وہ مل گئی ہے نا آپ کو ینگ لیڈی، تو آپ اس کو جو چاہیں کہیں. اچھا میری ایک کزن کا انتقال ہو گیا. بہت مجھے وہ میری فیوریٹ تھی اور میری ہم عمر تھی، تو مجھے بہت دکھ تھا. اس کے چھوٹے بچے تھے بیچارے. تو اور میری نئی طلاق ہوئی تھی. تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی بڑا بنے کا وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اوپر کیا گزر گئی. بہرحال تو عید آئی. جب عید آئی تو اس کے بچے اکیلے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں اس کو فرصت دوں، اس سے بات چیت کروں ان کے بچوں سے، اور جو ان کے گھر میں لوگ ہیں، بھابھی ہیں جو بھی. تو عید کے دن تو سب میں پہلے اپنے بچوں کو ٹائم دیا، کھانا وانا بنایا، سویاں بنائی، سب نے کھایا پیا مزے سے. اور اس کے بعد میں نے بچوں سے کہا کہ اب میں ان کے پاس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا جی جائیں آپ. ٹھیک ہے. میں ان کے ہاں گئی تو ظاہر ہے کہ میں اپنے گھر سے کھانا کھا کے گئی تھی، یعنی بہت ساری چیزیں کھا کے گئی تھی. تو وہاں پر ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا. اب وہ ان کی جو بھابھی تھی انہوں نے کہا آؤ کھانا کھا لو. میں کہا نہیں میں کھا کے آئی. انہوں نے بہت کہا اور ان کا اصرار پتہ چلا گیا. میں بار بار معذرت کر رہی ہوں کہ بالکل اب گنجائش نہیں. تو انہوں نے کہا تھوڑا سا تو لے لو. تو میں نے وہ جو سالن تھا اس میں بہت آئل تھا، اس کو ہٹا کے ذرا سا سالن لیا، چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا لیا. تو فوراً ایک خاتون نے بہت بے رحم آواز میں، آپ بلیو کریں انتہائی آئی ایم سوری ٹو سے خرانٹ آواز میں انہوں نے مجھ سے کہا میاں تو تمہیں چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اب یہ چوچلے کس کے لیے دکھا رہی ہو. آپ نے دیکھا کہاں کہاں وہ رویہ آتا ہے اور اس کا کیا تعلق تھا. تو ساری محفل مجھے دیکھنے لگی، سب کا چہرہ ایک دم اتر گیا. اور اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ میں رونے لگوں گی، اور کچھ نے سوچا کہ شاید میں ان سے لڑ جاؤں. تو لیکن میں نے سیکھا تھا یہ وقت سے. تو میں نے اپنے آپ کو بہت ایک ٹھنڈی سانس بھر کے ان سے کہا اپنے لیے، اور میں نے ان کو کہا بھابھی اب تو میں نے جینا شروع کیا ہے،
تو سب لوگوں کو اطمینان ہوا کہ جھگڑا نہیں ہوا. حالانکہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہ ڈونگا اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دوں سالن کا. لیکن اس سے کیا ہوتا تماشا بنتا, مزید میرے اوپر تہمت لگتی اور سارے مل کے کہتے ہاں ایسے ہی کوئی طلاق, یہ ہے ہی ایسی, دیکھیں غصہ دیکھیں ان کا, اور زبان تو گز بھر کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. مطلب یہ سارے جملے, یہ سارے رویے ایک عورت کے حصے میں آتے ہیں جب کوئی مرد اس کو ڈس اون کر دیتا ہے, جس کو ڈس لائک کر دیتا ہے, وہ اپنی زندگی سے نکال دے. کیوں اور کس لیے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں بعد میں شاید میں جاؤں. ابھی میں آپ کو رویوں کی بات بتا رہی ہوں, بیہیویئر کی بات کہہ رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو بیہیویئر کی بات بتا رہی ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو بھی فیس کرنا پڑ رہی ہوں گی. اور کبھی بھی اس دوران کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ینگ لیڈی, کوئی عورت اپنا جو صبر ہے اس کو لوز کر دے, اپنا ضبط, اپنی کنٹرول. کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے اس وقت جب آپ کے اوپر کوئی وبال آ جاتا ہے اس ٹائپ کا, تو آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور اگر بچے ہیں ساتھ میں تو بچوں کو سنبھالنا, بچوں کو دیکھنا, آپ کے رویے سے ان کو ہمت ہوتی ہے. ادروائز وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں, بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رویوں میں مجھے بہت ساری چیزیں اس وقت یاد آ رہی ہیں, اور ان میں سے ایک بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو ریسیو کرنا شروع کرتے ہیں, ان رویوں کو, تو ہمارے اندر غم, غصہ, تلخی, محرومی اور مظلومیت کا احساس وہ بڑھ جاتا ہے. اور آپ ہر ایک کو جواب دینے کی کوشش میں اور ہر ایک کو مطمئن کرنے کی کوشش میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو پروگریس ہونی چاہیے, جو ترقی, جو اپنے آپ میں اپنی سیلف گروتھ میں جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا, اور ہم جو ہیں وہ ان چیزوں میں بٹ کے رہ جاتے ہیں. تو رویے اپنی جگہ ہے, رویے تو یہ رہیں گے, اللہ کرے کہ نہ رہیں, لوگ جینا سیکھیں. اچھا, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں سمجھ لیجئے, تو لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے, تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مانا کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے نکاح, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ساتھ نہیں چلنا ہے, اگر کوئی بندہ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بندہ آپ کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکیں, تو اٹس اوکے, آپ کا ٹوٹ گیا, افسوس کی بات ہے, دکھ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس واقعے کو کھینچ کے پوری زندگی پر محیط کر دیا جائے, پھر کوئی کام ہی نہ ہو, یا پھر فوراً یہ کوشش کی جائے کہ جی اب کوئی دوسری شادی کرنی ہے. بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہے تو تھم جائیے. کچھ ایسا نہیں ہوا, اور پورے معاشرے کو آپ مطمئن نہیں کر سکتی, اپنے حق میں نہیں کر سکتی. پوری سوسائٹی کو, دنیا کو ساری آپ کی تعریف کرو, سب کہ نہیں بچی بڑی نیک تھی, بھائی وہی بدماش تھا. اچھا, ایک اور بات جو مجھے شروع میں بتانی چاہیے تھی, لوگوں کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ کریت کے پوچھتے ہیں آپ سے, کیا ہوا تھا, بتاؤ نا, اور آپ بتانے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر دفعہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہر دفعہ آپ ہر بار اس راستے سے دوبارہ گزاری جاتی ہیں, اور دوبارہ آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں, آپ یاد کرتی ہیں اپنے سارے واقعات. دوسری بات یہ کہ چیزیں پھیل جاتی ہیں پورے خاندان میں, رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو ساری ڈیٹیل پتہ چل جاتی ہے کہ اچھا اوہو یہ مارا بھی جاتا ہے, پیٹا بھی جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. مطلب ایک بہت بری بات پھیل رہی ہے نا. تو اس سے بہتر یہ ہے, جو میں نے اپنی زندگی میں سوچا, اپنے حالات سے سیکھا, کہ خاموشی اختیار کی جائے. کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. ماں باپ ہیں, ان کو پتہ. میرے تو پیرنٹس نہیں تھے, بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میرا میکا نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی, جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف اٹھانی پڑی. اور آپ کا کیا خیال ہے, میں یہ ساری باتیں آپ کو صبح آ کے کیوں بتا رہی ہوں بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری جیسی کوئی عورت, کوئی ینگ لیڈی, اس وقت میں ینگ تھی,
وہ کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں ہے، اور اگر وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے ممالک میں ہے تو بہت ہی برے حالات میں ہوگی، بری اسٹیٹ میں ہوگی، برے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ لوگ اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں۔ تو میں اس عورت کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، میں اس ینگ لیڈی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں جو کہیں بھی موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں ان چیزوں سے نکل سکتی ہوں، میں ان کو اوور کم کر سکتی ہوں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں، جیسے میں نے کہا کہ بانو آپا نے کہا تھا کہ ہمیں کہیں سکھایا نہیں جاتا۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کو خدا نہ خواستہ اس سچویشن کے لیے تیار نہیں کرتا، وہ اچھی باتیں ہی سکھاتی ہیں، لیکن اگر یہ سچویشن آ جاتی تو پھر وہ کس کی طرف دیکھے، پھر وہ کہاں جائے گی؟ کیونکہ معاشرہ کیسا ہے یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کیا بتایا آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے بھی برے حالات ہوتے ہیں۔ وہ بار بار گاسپس ہوتی کہ جب آپ کسی محفل میں انٹر ہوں گی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کونیاں ماری جائیں گی، آنکھوں آنکھوں میں بتایا جائے گا کہ یہ ہے، اچھا یہ ہے، تو پھر ہمدردی بھی آئے ہے بیچارے، یا پھر ایسے تو نہیں، مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو سینی تیزاب کے چھینٹے ہیں، جی یہ تیزاب کے چھینٹے ہیں جو آپ کے دل پہ مارے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ آپ کو ان کو سہنا ہے اور باہر نکلنا ہے، اس کیفیت سے باہر نکلنا ہے، اپنی سیلف گروتھ کے لیے، سیلف امپرومنٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ وکٹم نہ بنے پلیز، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت عرصہ بنی رہی، بہت عرصہ میرے ساتھ بہت کچھ ہوا، بہت ساری ویڈیوز میں بناؤں گی اسی ٹاپک پہ۔ میرے ساتھ آپ لوگ اگر چاہیں، وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ وہ بدلیں، وہ چاہتی ہیں کہ اپنے حالات بدلیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ کچھ معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں، سوائے اس کے کہ وہ شادی کریں، ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری، اللہ نہ کرے۔ تو شادی کرنا بری بات ہی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل کریں۔ اگر ایک اچھا رائٹ پارٹنر مل جاتا ہے، موسٹ ویلکم، اس سے خوش نصیبی کوئی نہیں، لیکن تھوڑا صبر کریں، اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ یہ نہ ہو کہ جو ملا بھیڑ بکرا اس کے ساتھ آپ کو بیاہ دیا گیا اور آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں سے دوسرا، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ چلتا رہے۔ آپ کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ویڈیوز میں آپ کو مختلف ٹاپکس پہ اسی ایک خاتون کے لیے بناتی رہوں گی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ آج میں نے صرف رویوں کی بات کی ہے، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر یہی بات کہوں گی کہ ویڈیو شیئر کرنا ہے، آپ کو لازمی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، صرف اس لیے کہ ان عورتوں کا بھلا ہو جائے جو کہیں نہ کہیں ان حالات سے گزر رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ دنیا ایک شخص کے لیے تھی، بس اس کے ساتھ جب تک میں تھی وہ دنیا چل رہی تھی، زندگی چل رہی تھی، اب وہ نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایک لمبا سفر ہے اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے آپ کے ساتھ، ابھی آگے بہت لمبا سفر ہے، تو آپ کو بھی بہت کچھ کرنا ہے لائف میں، بہت کچھ سہنا ہے۔ تو بات مختصر کرتی ہوں، اس کو خوب سارا پھیلا دیجئے، ساری خواتین تک پہنچائیے، مرد حضرات تک بھی پہنچائیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو زندگی سے چلا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے کتنی کہانیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی پوٹلی دکھوں کی، غموں کی، اسٹرگل کی، پریشانیوں کی اس عورت کو دے کر جاتا ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، پھر وہ جانے اور اس کے بچے جانے، تو یہ بہت ایک کربناک صورتحال ہے۔ ہمیں عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان کو جو اکیلی رہ گئی ہیں، جو سنگل پیرنٹ ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ سنگل پیرنٹ جو پلے سرات پہ چل رہی ہیں، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، سنگل پیرنٹ ہونا، تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی۔ میں نے یہ پورا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، میرے ساتھ جڑے رہیں، اور ہاں مجھے رسپانس کیا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ نہ کرے بالکل ایسی کسی دیوار سے بات کر رہی ہوں، میرے پاس کمنٹس آنے چاہیے۔ کمنٹس آتے ہیں مگر بہت اچھی تعریفوں کے آتے ہیں کہ آپ بہت اچھا، بس آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا بات صحیح کہی میں نے، کیا بات غلط کہی۔ دوسری بات یہ، آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی، جو میں بنا رہی ہوں اس وقت، اس میں میں آپ کو یہ آفر کر رہی ہوں کہ آپ وہ ساری خواتین جو خود کو بدلنا چاہتی ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، وہ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں کہ میں کیا اپنے اندر کس ٹاپک پہ بات کروں، کیا چینج لے کر آؤں اپنے ٹاپک میں، اور وہ اگر اپنے آپ کو
اپنی سیلف گروتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو میں ان کو ایک اچھا مشورہ دے سکتی ہوں، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھ سے رابطے میں رہیے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے جانتے ہیں آپ سب، مجھے یہ خوش فہمی ہے، میرا نام پھر بھی بتا دیتی ہوں، میں آسیہ سحر ہوں یار۔ تم لوگوں کو کتنی دفعہ بتاؤں، سب لوگ کہتے ہیں آپ ویڈیو کے شروع میں اپنا تعارف تو کراتی نہیں ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا مجھے خوش فہمی ہے، تو میں آسیہ سحر ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ جڑے رہیں، شاید کچھ ہم معاشرے میں چینج لا سکیں۔